अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला आक़िबतुल लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल क़ुलूब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, बरादरान मिल्लत, एक मरतबा अक़ीदत मोहब्बत के साथ हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदीयतुल शरीफ पेश कीजिए। बड़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत हासिल करने के लिए और उसकी रज़ा तलब करने के लिए हमें अपने दिल का मुहासबा करना ज़रूरी है। याद रखें कि हमारा जो दिल है उसकी बड़ी अहमियत है। पूरे जिस्म के अंदर दिल की बड़ी ख़ास जगह होती है और ये दिल तमाम बुराइयों से पाक होना ज़रूरी है। हसद से, कीना से, बुग़्ज़ से, अदावत से, नफ़रत से, झूठ से, हर किस्म की बुराई से इस दिल को पाक साफ रखना चाहिए, जब जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत हासिल हो सकती है। कभी इस दिल पर शैतान के हमले होते हैं, कभी इस दिल पर नफ्स के हमले होते हैं, नफ्स अम्मारा के हमले होते हैं। याद रखें कि हमारे साथ ही हर दिन, हर वक्त, हर आन ये होते हो रहता है कि हमारे दिल में किसी बुराई का ख्याल आता है, और जब बुराई का ख्याल आता है तो हम उस ख्याल को निकालते नहीं, और जब उस बुराई को निकालते नहीं फिर बार बार वो ख्याल आता जाता रहता है। उसके बाद उसको वहाँ पनाह मिल जाती है। इसके बाद वह ख्यालात अब इरादे में बदल जाते हैं। अब वो डिसाइड कर लेता है कि अब मुझे गुनाह करना है, या ना भी करे तो गुनाह की लज्जत महसूस करता है। बहरकैफ शैतान का ये हमला और ख्वाहिशात का ये हमला उसके दिल पर असर कर देता है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब भी तुमको वसवसों का, जब भी तुमको बुरे ख्यालात का ख़तरा महसूस हो तो फ़ौरन हिसाब करें अपनी, और उस ख़तरे को और उस वसवसे को दिल से निकालें। उसकी तरकीब भी बताई है कि फ़ौरन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, बुराई से बाज आने के लिए वज़ू करें, गुस्ल करें, या सूरह फलक और सूरह नास का विर्द करें, 3-3 मरतबा पढ़कर अपने पूरे जिस्म पर दम करें, क्योंकि शैतानी हमला है, नफ्सानी हमला है। याद रखें कि शैतान का हमला बहुत बुरा है। इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान जो है बड़ा खुला दुश्मन है, इससे दोस्ती ना करें, इससे दोस्ती ना करें, ये बड़ा खुला दुश्मन है। और आपको पता है इससे भी ख़तरनाक दुश्मन क्या है? शैतान से भी बड़ा दुश्मन हमारा नफ्स है।
اس لیے کہ شیطان ہم کو بہکاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کو کس نے بہکایا؟ اس کے نفس نے اس کو بہکایا، اس کے نفس نے اس کو بہکایا۔ تو نفس سب سے زیادہ خطرناک دشمن ہے، تو اسے اپنے قابو میں رکھنا چاہیے۔ جب بھی گناہ کا خیال سوچے تو فوراً اس خیال کو جڑ سے ختم کر دیں، اس خیال کو دل و دماغ کے اندر پناہ نہ دیں، جگہ نہ دیں۔ جب بھی برے خیالات آئے تو اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، توبہ کریں، استغفار پڑھیں، اللہ کی طرف رجوع ہوں، کیونکہ یہ گناہ جو ہمارے صرف ابھی دل و دماغ میں آیا ہے، یہ پریکٹیکل ہونے سے پہلے یہ کام کرنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو اس سے بچنے کی یہ صورتیں ہیں۔ گناہ کو اپنے دل و دماغ میں جگہ نہ بنانے دیں۔ اگر یہ گناہ جو ہمارے دل و دماغ میں آیا ہے، اگر ہم نے اس کا ارتکاب کیا، ہم نے گناہ کر لیا، دکھنے کو تو آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ بالکل معمولی سا گناہ ہے، ایک چھوٹا سا گناہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نہ جانے کون سے گناہ سے ناراض ہو جائے، ہمیں پتہ نہیں، اور نہ جانے کون سے نیکی سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ بھی پتہ نہیں۔ ہر چھوٹی بڑی نیکی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی نیکی ہو، ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کریں۔ ہر چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے مقام پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو فرمایا کہ چھوٹی چھوٹے لکڑیاں جمع کرو۔ تو مقام ایسا تھا جہاں پر دور دور تک درخت وغیرہ بھی نہیں تھا، پھر بھی صحابہ نے ڈھونڈا تو کچھ مل گئی۔ پھر فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، اسی طریقے سے تھوڑے تھوڑے گناہ سے بہت بڑا ڈھگار بن جاتا ہے، اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے نیکیوں سے بڑی نیکی بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ برائی، جو ہم برائی کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، اس کا ہمارے دل و دماغ پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ دل پر کیا اثر پڑتا ہے کہ دل ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس دل پر ایک سیاہ ٹپکا، ایک سیاہ نشان پڑ جاتا ہے۔ اور جب جب ہم گناہ کرتے ہیں، جب جب جو ہے ہمارے دل پر ایک نشان پڑتا ہے کہ ہم نے گناہ جو کیا، اس کا اثر ہمارے دل پر پڑتا ہے، اور جب ہمارے دل پر گناہوں کا انبار ہو جاتا ہے، بہت سارے گناہ کرنے لگ جاتے ہیں، اب ہمارا پورا کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، بالکل سیاہ، بالکل کالا۔ یعنی اگر کوئی اب ہدایت کی کوئی بات کرے، نیکی کی بات کرے، تو اس سے اچھی نہیں لگتی، کیونکہ اب اس کا دل کالا ہو گیا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اب اسے اچھے اور برے کے اندر تمیز محسوس نہیں ہوتی۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو ایسے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، جو معاشرے میں ایسی چیزوں کا سنانا، وہ زبان کو بھی لانا محال ہوتا ہے، لیکن وہ کر گزرتے ہیں، پھر معاشرے میں چلتے پھرتے بھی ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کا دل بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔
یاد رکھیں کہ ہر ایک کی خواہش یہی ہے کہ جنت میں ہم اللہ رب العزت کا دیدار کریں، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب جنتی جنت میں جائے گا تو اللہ رب العزت کا دیدار کرے گا۔ جنتی جنت میں جائے گا تو اللہ رب العزت کا دیدار کرے گا۔ اور ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے تو کم سے کم ایسا نماز پڑھو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے، یہ تصور کرو۔ تو خواہشات تو ہماری یہ ہیں کہ ہم خدا کو دیکھیں، لیکن ہمارے آنکھوں کے اندر دنیا کی محبت ہے، ہماری آنکھوں کے اور دلوں کے اندر دنیا کی محبت ہے۔ ہم نے فحش اور عوریاں چیزوں کو دیکھ رکھا ہے، ہمارے آنکھوں کو ہمارے دلوں کو تسکین ہم فحش کاموں سے لگا رہے ہیں، اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو تسکین اور اس کو دل کو لبھا رہے ہیں۔ لیکن بتائیں کہ اس دل میں کیا اللہ رب العزت موجود ہو سکتا ہے؟ کہ ان آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار ممکن ہے؟ جس آنکھوں کے اندر سوائے گندگی کے کچھ نہیں۔ میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ بتائیں کہ ہم دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم مکہ دیکھیں، مدینہ دیکھیں، اپنے آنکھوں سے حضور علیہ السلام کا جلوہ دیکھیں، حضور کا دیدار کرے، اللہ رب العزت کا دیدار کرے، جنت دیکھے، لیکن کبھی اس قابل بھی ہم نے اپنی آنکھوں کو بنایا ہے، کبھی اس قابل بھی ہم نے اپنے دل کو بنایا ہے کہ اس میں اپنے محبوب کی جلوہ ہو؟ اگر نہیں ہو سکتا تو اس کی تیاری آج سے ہی کرنا ہوگا۔ اپنے دل کو پاک صاف کریں، حسد سے، جلن سے، بغض سے، عداوت سے، جھوٹ سے، ہر قسم کی برائی سے دور کریں۔ اللہ رب العزت نہ زمین پر بستا ہے نہ آسمان پر بستا ہے، بندہ مومن کے دل میں بستا ہے۔ بندہ مومن کا دل وہ دل ہے جس کے اندر اللہ رب العزت بستا ہے۔ اب جس میں بستا ہے اللہ رب العزت تو ہر آن آپ کے دل پر نگاہ ڈالتا رہتا ہے کہ کب میں اس کی دنیا بدل دوں، کب میں اپنی معرفت اسے حاصل کر دوں، میں اپنی معرفت اس کو عطا کر دوں۔ لیکن جب ہمارے دل پر نگاہ اس کی پڑتی ہے تو ہمارے دل کے اندر لغویات کے علاوہ کچھ نہیں رہتا، دنیا کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں رہتا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے جلائیں۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں ہمیں ضرور رہنا ہے، دنیا ہمیں ضرور کمانا ہے، یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی گزرتی نہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس دنیاوی چیزوں سے، دنیا داری سے اتنی ہی محبت کرے جتنا ہمیں اس کا حق ہے۔ ضرورت سے زیادہ اس سے محبت ہوگی تو اس کا نقصان بڑا خطرناک ہوگا، اس کا انجام بھی خطرناک ہوگا۔ میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ نارمل زندگی جب جیتے تھے، یعنی مالدار نہیں تھے، بڑے سکون اطمینان کے ساتھ تھے، لیکن یکایک ان کے پاس اتنا مال آ گیا، اب اس کے بعد اس کی محبت ان کے دلوں میں اس قدر بڑھ چڑھ گئی کہ جس کی وجہ سے پھر ایک مدت ایسی بھی آئی کہ وہ سارا کا سارا مال جو آیا تھا وہ چلا گیا۔ تو لہذا اس مال و دولت کے جانے کی وجہ سے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، کیونکہ اس کا اتنا صدمہ ہوا، کیونکہ اس سے اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے صدمہ ہو گیا تھا کہ وہ برداشت نہیں کر سکے کہ ہم اتنے مالدار ہو چکے تھے، اب اتنے کیوں غریب ہو گئے۔ ہمیں مال و دولت سے رغبت اتنی ہونی چاہیے جس طرح ایک کشتی کو ایک پانی سے ہوتی ہے۔
پانی بغیر کشتی کے بیکار ہے، اور کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں کا ساتھ ضروری ہے۔ تو چنانچہ اگر کشتی کو پار ہونا ہے تو پانی ضروری ہے، اور اس پر ہم سوار ہو رہے ہیں۔ سوار ہونے والا پانی سے اتنا ہی فائدہ حاصل کر سکتا ہے جتنا کہ وہ کشتی میں سوار ہو کر منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ اگر وہ سوچے کہ نہیں، یہ پانی ہمیں بڑا فائدہ دیتا ہے، یہ پانی بڑا ہمیں فائدہ دیتا ہے، لہذا ہم یہ پانی کشتی کے نیچے نہیں بلکہ کشتی کے اندر ہونا چاہیے، تو چنانچہ ہوگا کیا؟ جو وہ پانی جو کشتی کے نیچے تھا کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی، کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طریقے سے مال و دولت سے اتنی ہی محبت کریں جتنا کشتی نے پانی سے کیا تھا، کہ زندگی گزارنے کے لیے مال و دولت کی ضرورت ہے۔ اور زندگی کیوں گزارنا چاہیے؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو زندگی جو ہمیں ملی ہے وہ اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے ملی ہے، اللہ کے خوف کے لیے ملی ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ملی ہے، نہ کہ یہ دنیا میں صرف جینے کا کام زندگی نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ کام تو جانور بھی تو کرتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں۔ اگر وہی کام ہمارا ہو جائے تو ہم میں اور جانور میں امتیاز کیا ہوگا، کیا فرق رہے گا؟ لیکن بات یہ بھی بتا دوں کہ جانور بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پرندے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ جو بھی زبان بولتے ہیں اس زبان کے اعتبار سے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جانور پرندے تو چھوڑو، یہاں تک کہ درخت بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ میں قرآن سے بتاتا ہوں، اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر وہ چیز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ تو غافل کون ہے؟ انسان غافل ہے، اجنہ غافل ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں کس لیے پیدا کیا، یہ بات سوچنا ضروری ہے۔ صرف کھانے پینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے کس چیز کے لیے پیدا کیا، کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا ہے؟ بہت سارے نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو میں جب دیکھتا ہوں، وہ زندگی کے اندر اس قدر مصروف ترین ہے کہ وہ صرف دنیا میں آئے ہیں تو بس زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں، کھانے پینے کے لیے گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کا مقصد صرف اتنا ہی ہوتا ہے۔ بے شمار اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، چرند پرند، پانی کے اندر بے شمار لاکھوں کی تعداد میں اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، ان مخلوق میں ہم بھی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جتنی ہمارے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ تمام کے تمام مخلوقات پیسہ نہیں کماتے، دنیا داری نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، کاروبار نہیں کرتے، لیکن ایک ہم ہی ہیں جو تجارت بھی کرتے ہیں، دنیا داری بھی کرتے ہیں۔ دنیا داری، تجارت بے شک یہ عبادت میں سے ہیں، لیکن اب اس عبادت کو ہم نے اتنا غلبہ دے دیا کہ اس سے محبت ہونے لگی، اللہ کی محبت جانے لگی۔ تو لہذا مال و دولت زندگی گزارنے کے لیے ہیں، اور زندگی کس چیز کے لیے ہے؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ آئے ہم قرآن سے پوچھیں، اے قرآن تو ہی بتا کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا، ان انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟
تو قرآن کریم یوں کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ ہم عبادت کریں، اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ لیکن آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے عبادت کو صرف مسجد تک محدود کر دیا ہے، ہم نے عبادت کو صرف روزے تک محدود کر دیا ہے، ہم نے عبادت کو صرف زکوٰۃ تک محدود کر دیا ہے، ہم نے عبادت کو صرف حج تک محدود کر دیا۔ اگر ہم نکاح کریں، شادی کریں تو وہ بھی عبادت ہے، اگر ہم تجارت کریں وہ بھی عبادت ہے، لیکن شریعت مطہرہ کے مناسبت سے کریں۔ دنیا داری کرے تو وہ بھی شریعت مطہرہ کے مطابق کریں۔ بتائیں، جب آپ تجارت کرتے ہیں، جب آپ بزنس کرتے ہیں، اس میں اور ترقی ہونے کے لیے آپ اپنے اس کمپنی کے لیے، اس سوسائٹی کے لیے آپ لیگل ایڈوائزر، ایک وکیل کو رکھتے ہیں تاکہ آپ کو گھاٹا نہ ہو، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہو۔ تو دنیا داری کے لیے آپ نے ایک لیگل ایڈوائزر رکھ لیا، وکیل رکھ لیا کہ آپ کامیاب کیسے ہوں، تو آپ دین کے اندر بھی کامیاب کیسے ہو، پروان کیسے چڑھے، کہیں دنیا کی محبت ہم پر غلبہ تو نہیں ہو گئی، کہیں ہم وقت کے فرعون، نمرود، شداد، حامان تو نہیں بن گئے۔ تو اس لیے ہم اپنے لیے ایک لیگل ایڈوائزر رکھنا چاہیے، اور وہ عالم دین یا شیخ کامل یا پیر کامل ہونا چاہیے، جو ہمارے نفس کشی کرے، جو ہمیں اللہ رب العزت کی طرف جڑائے رکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ دعا باری تعالیٰ کہ ہمیں قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت نبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، استغفرک و اتوب الیک، برحمتک۔